मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्लाह पाक आप सब पर अपना रहम व करम नाजिल फरमाए। जैसा कि आप तमाम ही हजरात जो हमारे वीडियोस को देखते हैं वो जानते हैं कि इस वक्त हम हुजूर सैयदना सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके आबा व अजदाद के मुताल्लिक़ कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, सुनने और सुनाने की सआदतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपके सुनने और मेरे सुनाने और पढ़ने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। पिछली वीडियो में मैंने आप हजरात को हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद मोहतरम हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुख्तसर अल्फाज में मकाम व मरातिब के बारे में बताया कि अल्लाह ने कैसा मकाम और मर्तबा आपको अता फरमाया था। आज हुजूर गौसे पाक के वालिद मोहतरम के निकाह का, शादी का जो बड़ा मशहूर ज़माना वाक़या है वो मैं पेश करने लगा हूँ। अल्लाह पाक मुझे तौफीक अता फरमाए और हम सबको बुज़ुर्गों का सदका अता फरमाए। जवानी के आलम में जब आप जवानी के आलम में पहुँचे तो गौसे पाक के वालिद मोहतरम यानी हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह सैयदा फ़ातिमा, जिनका पूरा नाम उम्मुल खैर फ़ातिमा है, उनसे हुआ। लेकिन निकाह का जो वाक़या है और जो रिवायतें मिलती हैं निकाह के ताल्लुक़ से और जो बयान की जाती हैं वो इस तरह से हैं कि आप आलम जवानी में, अय्याम जवानी में अक्सर अपना वक्त अल्लाह की इबादत व रियाजत में बिताया करते थे, गुजारा करते थे और तन्हाई में अल्लाह का जिक्र करना पसंद करते थे। अकेले रहकर अल्लाह की इबादत करना पसंद करते थे। यह अल्लाह वालों की एक अदा होती है। अल्लाह वाले इबादत करते हैं तो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह को मनाने के लिए करते हैं। तन्हाइयों में जाकर के अल्लाह को राज़ी करते हैं, अश्क बहाते हैं, मुजाहिदात करते हैं, रियाजात करते हैं। इसी तरह अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी जब जवान हुए तो तन्हाई आपने इख्तियार की और ज़्यादातर वक्त आपका तन्हाई में अल्लाह की इबादत में गुजरता। इसी तरह से एक रोज़ आप एक दरिया के किनारे, लबे दरिया पर अल्लाह की इबादत कर रहे थे और रिवायतों में मिलता है कि 3 दिन आपको मुसलसल इबादत करते हुए उसी जगह पर हो चुके थे और 3 दिन से आपने कुछ खाया भी नहीं था। जब 3 दिन का वक्त आपको कुछ खाए हुए हो चुका था तो आपको शदीद भूख भी लगी थी, खाने की भी ख्वाहिश थी, ज़रूरत थी। अचानक आपने देखा कि दरिया के पानी में एक सेब बहता हुआ नजर आया, जा रहा है। आप जल्दी से उठे और उस सेब की तरफ लपके, पानी में उतरकर उस सेब को गौसे पाक के वालिद मोहतरम ने उठाया, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा और उसको खा लिया। अब यहां से जरा आप हजरात जहन को हाजिर करें कि पानी में बहता हुआ सेब, दरिया में बहता हुआ सेब आपने उठाकर खा तो लिया, लेकिन फिर अचानक से ख्याल आया कि मैंने ये सेब जो खाया है इसके मालिक से तो मैंने इजाजत नहीं ली थी। खा तो लिया लेकिन इसके मालिक से मैंने इस सेब को खाने की इजाजत तो नहीं ली, ये तो मुझसे गुनाह हो गया। इसी ख्याल में आप दरिया के किनारे किनारे चल दिए, चलना शुरू आपने कर दिया ताकि उस सेब के मालिक को तलाश कर सकें और उससे माफी मांग सकें, उससे माफी मांग सके इस बात के लिए कि बगैर इजाजत उसका एक सेब मैंने खा लिया है।
چلتے رہے کئی دن کے سفر کے بعد، کئی دن کی مسافت کے بعد آپ کو لبے دریا سے ملا ہوا ایک وسیع و عریض سیب کا باغ نظر آیا، اور اسی کا ایک درخت جو دریا کے کنارے پر تھا، اس کی کچھ شاخیں دریا کے اندر لٹکی ہوئی تھی، اور انہی شاخوں سے پکے ہوئے سیب ٹوٹ کر پانی میں گر رہے تھے۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو سیب اسی باغ کا ہے، اسی پیڑ کا ہے، اسی ڈالی کا ہے۔ شیخ ابو صالح نے لوگوں سے اس باغ کے مالک کا پتہ پوچھا۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ باغ رئیس جیلان حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ آپ ان کے مقام پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد دستہ بستہ بیٹھے اور عرض کی کہ حضور، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے، اسی کی معافی اور تلافی کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت عبداللہ سومعی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بھی خاص خدا میں سے تھے، اللہ کے خاص بندوں میں ان کا شمار تھا۔ یہ کوئی معمولی رئیس نہیں تھے، اللہ نے انہیں مال کی دولت بھی عطا فرمائی تھی، اور کشف و کرامت کی دولت بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عبداللہ سومعی کو عطا فرمائی تھی۔ جب نظر پڑی اس نوجوان پر جو عالم شباب میں ہے، جوانی پر ہے، اور اس کی زبان سے یہ جملے سنے کہ میں نے بغیر اجازت آپ کے باغ کا، آپ کے درخت کا ایک سیب کھا لیا ہے، اور اسی کی تلافی کے لیے، اسی کی معافی کے لیے حاضر ہوا ہوں، تو پہچان گئے کہ یہ کوئی عام انسان تو نہیں ہو سکتا، یہ کوئی عام بندہ تو نہیں ہو سکتا، یقیناً یہ کوئی اللہ کا بہت بڑا نیک بندہ ہے۔ کہ دل میں یہ خیال آیا، دل میں یہ تڑپ اٹھی، دل میں یہ ولولہ پیدا ہوا حضرت عبداللہ سومعی کے، کہ کیوں نہ اس نوجوان کو اپنے پاس ہی رکھ لیا جائے، اپنے ساتھ ہی رکھ لیا جائے، اور اپنے سائے عاطفت میں قرب الہی کے مدارج طے کرائے جائیں۔ فرمایا کہ نوجوان، تیری خطا تو معاف کر دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ تیری غلطی تو معاف ہو جائے گی، لیکن میری ایک شرط ہے، تجھے وہ شرط ماننی پڑے گی، اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست غوث پاک کے والد محترم بادب ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا شیخ، آپ کی جو بھی شرط ہوگی میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں، بتائیں۔ حضرت عبداللہ سومعی نے فرمایا کہ نوجوان، میری شرط یہ ہے کہ تجھے 10 سال تک اس باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی، 10 سال تک، ایک سیب کی کھانے کی یہ شرط کہ 10 سال تک اس باغ کی تمہیں رکھوالی کرنی پڑے گی۔ حضرت ابو صالح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم نے فوراً اس شرط کو منظور کر لیا، اور عرض کرنے لگے کہ یا شیخ، مجھے منظور ہے۔ اب شیخ بھی خوش اور نوجوان بھی خوش۔ شیخ کو ناز ہے کہ میرے پاس ایک ایسا نوجوان ہے جو خوف الہی سے جس کا سینہ لرزتا ہے، اور نوجوان کو ناز ہے اس بات پر کہ مجھے ایک ایسا شیخ ملا ہے جو خاص خدا میں سے ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے پر ناز ہے۔ سمے گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، 10 سال کا وقت پورا ہو گیا۔ 10 سال کا ٹائم اور وقت پورا ہوا، تب حضرت ابو صالح شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ حضور 10 سال ہو گئے، حضور 10 سال ہو گئے ہیں، اور میں آج پھر اپنی اس ایک خطا کی معافی کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔
حضور میری اس خطا کو معاف کر دیں۔ فرمانے لگے کہ ابھی نہیں، میری ایک اور شرط ہے۔ فرمایا جی حضور وہ بھی مجھے منظور ہے، آپ بتائیں۔ کہنے لگے کہ 2 سال تمہیں اور یہاں پر رہنا پڑے گا، 2 سال تک اور اس باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی، 2 سال تک اور تمہیں میری خدمت کرنی پڑے گی۔ حضور غوث پاک کے والد محترم نے فرمایا کہ حضور ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ آپ پھر سے اپنے کام میں لگ گئے۔ اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اچانک ایک روز کچھ مہمان حضرت عبداللہ سومعی کے باغ میں تشریف لائے آپ سے ملاقات کے لیے، آپ کے چاہنے والے، آپ کے مریدین۔ حضرت عبداللہ سومعی نے نوجوان کو آواز دی اور اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ باغ کے اندر جو فلاں پیڑ ہے جس کا پھل سب سے زیادہ میٹھا رہتا ہے، سیب، وہ لے کر کے آؤ، مہمانوں کے لیے پیش کرو۔ حضرت عبداللہ سومعی کا حکم پاتے ہی ابو صالح گئے اور کچھ سرخ رنگ کے پکے ہوئے سیب خدمت میں پیش کیے۔ مہمانوں نے جب کھائے تو کہنے لگے کہ ان کا ذائقہ تو بدلا بدلا سا ہے، یعنی سیب میٹھا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ سومعی نے ڈانٹ کر کیڑی آواز میں حضرت ابو صالح سے فرمایا کہ نوجوان، تجھے تقریباً 10 سال سے زیادہ کا وقت اس باغ کی خدمت کرتے ہوا، کیا تجھے یہ پہچان نہیں ہوئی کہ کس پیڑ کے پھل کھٹے ہیں اور کس پیڑ کے پھل میٹھے ہیں؟ 10 سال کے وقت میں تجھے یہ پہچان، یہ شناخت ہو جانا چاہیے تھا۔ حضرت ابو صالح فرماتے ہیں کہ یا شیخ، یقیناً 10 سال تو بہت عرصہ ہوتا ہے، 10 سال تو بہت لمبا وقت ہوتا ہے۔ اگر میں چاہتا تو چند ماہ میں پہچان ہو جاتی، لیکن اس کی وجہ یہ ہے میں 10 سال سے ان پیڑوں کی خدمت ضرور کرنا ہوں، ان پیڑوں کو میں سینچ رہا ہوں، ان پیڑوں کو پانی بھی دیتا ہوں، پھل آتے ہیں تو توڑتا ہوں اور لوگوں کو پیش بھی کرتا ہوں، کھلاتا ہوں، لیکن قسم رب کعبہ کی ان 10 سالوں میں میں نے کسی پیڑ کا ایک بھی پھل اپنے پیٹ میں نہیں کھایا ہے، ایک بھی پھل میں نے نہیں کھایا۔ یا شیخ پھر مجھے کیسے پتا ہوگا، مجھے کیسے اندازہ ہوگا کہ کس پیڑ کا پھل کھٹا ہے اور کس پیڑ کا پھل میٹھا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب عبداللہ سومعی نے اتنا سنا نا تو دل تڑپ گیا، مچل گئے۔ جو مہمان تھے وہ بھی حیرت زدہ رہ گئے کہ نوجوان 10 سال سے یہاں پر کام کر رہا اور ایک پھل، ایک سیب اس نے نہیں کھایا۔ کہنے لگے، مہمانوں نے کہا کہ نوجوان، کبھی تیرا دل نہیں کیا، کبھی تجھے خواہش نہیں ہوئی؟ ابو صالح نے فرمایا کہ لوگوں، خواہش تو ہوتی ہے، دل بھی کرتا ہے، لیکن پھر وہ سیب یاد آ جاتا ہے کہ ایک سیب کھایا تھا اور اس کی سزا آج تک میں بھگت رہا ہوں، اگر پھر سے کھا لیا تو نہ جانے کتنی سزا اور بھگتنی پڑے گی۔ 2 سال کا وقت جب پورا ہوا، حضرت عبداللہ سومعی نے نوجوان کو بلایا، ابو صالح کو بلایا، غوث پاک کے والد محترم کو، اور ارشاد فرمایا کہ تمہارا وقت پورا ہوا، 12 سال کا وقت ہو گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تمہاری خطا کو معاف کر دیا جائے، وہ سیب تمہیں بخش دیا جائے۔ حضرت ابو صالح خوش ہو گئے کہ یا شیخ، بڑا کرم ہے آپ کا، میں تو انتظار میں تھا کہ آپ مجھے وہ سیب بخش دیں۔ فرمایا کہ ایسے نہیں، اب یہ ایک شرط اور ماننی پڑے گی۔ غوث پاک کے والد محترم نے یوں سر کو جھکایا، عرض کرنے لگے کہ حضور وہ بھی ماننے کے لیے تیار ہوں، حضور وہ بھی ماننے کے لیے تیار ہوں، آپ ارشاد تو فرمائیں۔ کہنے لگے کہ میری ایک بیٹی ہے، جوان ہے، لیکن آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے، زبان سے گونگی ہے، پیروں سے چل نہیں سکتی، تمہیں اس سے نکاح کرنا پڑے گا۔ اگر تم میری یہ شرط ماننے کے لیے تیار ہو، میری بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو، تو پھر میں تمہاری اس خطا کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابو صالح نے فرمایا کہ حضور مجھے منظور ہے، حضور مجھے قبول ہے، حضور مجھے منظور ہے۔ حضرت ابو صالح کا نکاح اس طرح حضرت ام الخیر فاطمہ سے کر دیا گیا۔
جب نکاح کے بعد آپ بیوی کی قربت میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک حسین و جمیلہ خوبصورت نوجوان لڑکی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری حسن عطا فرمایا ہے، دیکھ بھی سکتی ہے، بول بھی سکتی ہے، چل بھی سکتی ہے، ہاتھ بھی سلامت ہیں، پیر بھی سلامت ہیں، کان بھی سلامت ہیں، زبان بھی سلامت ہے اور دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے، دل میں خیال آیا کہ نہیں یہ شاید کوئی اور لڑکی ہے، فوراً آپ وہاں سے واپس آ گئے، ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے، جیسے ہی صبح کو فجر کی نماز سے فارغ ہوئے نا تو پھر شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت عبداللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور جیسے ہی حضرت عبداللہ کی نظر غوث پاک کے والد محترم پر پڑی تو پہچان گئے، پریشان چہرے کو دیکھ کر سمجھ گئے اور فرمانے لگے کہ ابو صالح پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیری پریشانی کی وجہ میں جانتا ہوں، تو اس لیے پریشان ہے نا کہ میں نے کہا تھا کہ میری بیٹی تو اندھی ہے، میری بیٹی تو گونگی ہے، میری بیٹی تو بہری ہے، میری بیٹی کے ہاتھ سلامت نہیں ہے، میری بیٹی تو چل نہیں سکتی۔ ہاں میں نے صحیح کہا تھا، میں نے اپنی بیٹی کو اندھا اس لیے کہا کیونکہ آج تک میری بیٹی نے کسی غلط چیز کو نہیں دیکھا، میں نے اس کو بہرا اس لیے کہا کیونکہ آج تک میری بیٹی نے کسی غلط بات کو اپنے کانوں سے نہیں سنا، میں نے اپنی بیٹی کو لنجھا اس لیے کہا کیونکہ آج تک میری بیٹی نے اپنے ہاتھوں سے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نے اپنی بیٹی کو پیروں سے اپاہج اور محتاج اس لیے کہا کیونکہ آج تک میری بیٹی کا قدم کبھی کسی غلط راستے پر نہیں چلا، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں ایسا کہا تھا۔ اللہ اللہ، جب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے اتنا سنا تو خوشی سے، مسرت و شادمانی سے چہکنے لگے، مہکنے لگے اور لہکنے لگے۔ لکھا ہے کہ اس کے بعد حضرت ابو صالح جنگی موسیٰ دوست رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل میں اپنی بیوی حضرت ام الخیر فاطمہ کی عزت، آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام اور بھی زیادہ بلند ہو گیا۔ اس طرح سے آپ دونوں زوجیت میں آئے، اس طرح سے حضرت غوث پاک کے والد محترم کا نکاح ام الخیر فاطمہ حضور غوث پاک کی والدہ صاحبہ سے ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، میرے کہنے میں، آپ کے سننے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں اسے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں کچھ اور حالات حضور غوث پاک کے آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔